चांदनी बेगम, कुरुतलैन हैदर। जाड़ों की रातें तवील हुई जा रही थीं। परवीन सुल्ताना के वीज़े की मियाद करीब ख़त्म थी। चांदनी शाम तक उनके कपड़े सीतीं, रात को दालान में आकर अपने बिस्तर पर लेट जातीं और इलायची खानम और बताशन बुआ से 3 कटोरी हाउस के किस्से सुना करती थीं, या ख़ुद उनको अपने ददियाल ननिहाल के भले दिनों के वाक़यात बताती थीं। मेरे नाना पर नाना वग़ैरह इस कदर मग़रूर और बददमाग़ थे कि उनके इलाके में किसी को पुख्ता मकान बनाने की इजाज़त नहीं थी। सारी रईयत कच्चे घरों में रहती थी। ऐसी रऊनत, इतनी फ़िरौनियत, इसका अंजाम भी तो मैंने अपनी आँखों से देख लिया। आज पेनी बाजी ने कश्मीरी शाल फरोश से पश्मीने की चादर ख़रीदी। इसमें 2-2 बालिश्त चौड़ी जामावार की पट्टी लगी थी। बहुत महंगी दे रहा था। मैंने कहा, अरे पेनी बाजी, हमारे नाना बाउन गांव के मालिक थे, उनके यहाँ तो पूरा शामियाना जामावार का था। पेनी बाजी ने फ़ौरन डांट दिया, बस बस उड़ाओ मत। अगर तुम कभी पाकिस्तान गई और वहाँ ये कहा तो मकामी लोग बहुत हंसेंगे कि जो महाजर आता है वो इसी किस्म के जेठ हाँकता है। फिर कहाँ गया वो शामियाना जामावार का? मैं रोहंकी सी हो गई, पछताई कि ये ज़िक्र क्यों छेड़ा। मैंने कहा, मेरे मामू अय्याश और अनपढ़ हैं। उन्होंने हवेली के फाटक, दरवाजे, कड़ियाँ, संगे मरमर, एक एक चीज़ बेच खाई। शामियाना चबूतरे पर फैलाकर दोनों भाई बड़ी बड़ी कैंचियाँ लेके उखड़ों बैठ जाते और उसके टुकड़े काट काट कर बेचने के लिए 2-2 उंगल पर एक दूसरे से झगड़ते। फिर वो भी पाकिस्तान चले गए तुम्हारे अब्बा की तरह? पेनी बाजी ने तंजन दरियाफ्त किया। मैंने बतलाया कि एक मर गए, दूसरे दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर हैं, उन्होंने भी कभी हमारी खबर ना ली। कुछ देर बाद चांदनी ने बताशन बुआ को मुखातिब किया। बाजी अम्मा रोज़ रात को ख्वाब में नज़र आती हैं। कल रात तो उनके साथ दादी अम्मा और उनकी पेश खिदमत सुनहरा बुआ भी आई थीं। तुम आजकल बड़ी मुसीबत परेशानी में हो ना, इस वजह से इन लोगों की रूहें तुम्हारे लिए बेकल हैं। हमने तो अपनी माँ को बहुत दुख दिया और वो हैं कि मरने के बाद भी हमारे लिए बेचैन हैं। औलाद का तो ये काम ही है कि माँ बाप का दिल दुखाए। जब 3-4 साल उधर बिट्टो खाला कंबर मियाँ की बात लेकर आई हैं, बाजी अम्मा के पाँव में बड़ी सख्त मोच आ गई थी। वो चलने फिरने से माजूर थीं। मैं कॉलेज से आई तो खिसकते खिसकते गिनती तक आईं और कहने लगीं, चांदनी तुम्हारे लिए। बस बताशन बुआ, जहाँ बाजी अम्मा ने ये कहा और मेरा पारा चढ़ा। जब किसी का टूटा मारा पैगाम आता वो इसका जिक्र शुरू करती और मैं मुंह फुलाकर कमरे से निकल जाती। वो मतवातर बकती झकती रहती, अब्बा को बुरा भला कहती। ये वबाल बलाए जान मेरे ज़िम्मे डालकर भाग गए। मैं चुप साधे रहती, हफ्तों उनसे बात ना करती। अब उस रोज़ बिट्टो खाला के जाने के बाद वो खिसक कर पाइनती आईं। मैं चुप रही, मुंह फेर लिया। वो भी खामोश हो गईं। मायूसी के साथ सिरकते हुए वापस फिर अपने तकिए से टेक लगा ली। अब मैं वो मंज़र कभी भूल ही नहीं पाती। सुनहरा बुआ जिंदा थीं। उन्होंने मुझे बतलाया कि बिट्टो बेगम अपने बेटे के लिए बात कर गई हैं। मैंने बाजी अम्मा का बहुत दिल दुखाया। कभी कभी मैं चिल्लाती, तुम खुद ही बुरी हो, वरना अब्बा छोड़कर क्यों जाते। इसे बताशन बुआ, मेरा बड़ा जी चाहता है कि किसी तरह कराची जाकर अब्बा से मिल आऊं। उन्होंने कभी ना सोचा कि जवान बेटी किस हाल में है। बुआ, लोग ऐसे पत्थर दिल कैसे हो जाते हैं? आदमजाद असलियत में बहुत ही बद है दीना, वरना काहे को इतने पैगंबर आते। आखिरी बार जब बिट्टो खाला पहुंची ज़फ़रपुर, मरने से 2 दिन पहले उन्होंने बाजी अम्मा को और मुझे बुलवा भेजा। बाजी अम्मा बीमार थीं। उनको बड़ी झुंझलाहट आई। चांदनी को क्यों बुलाया है? कंबर को साथ लेकर यहाँ आईं। हम क्यों इनके सामने झुकें? मैं भी खूब बाजी अम्मा पर चिल्लाई और कीजिए अपनी अमीर सहेली की खुशामद। मगर बताशन बुआ, खुदा की शान देखो, अब मुझे खुद भकारन की तरह कंबर मियाँ के दर पर आना पड़ा, और वो भी बेकार। शायद इस बेला लिंका ने
बतलाया ही ना हो कि मैं आई हूँ, वरना वो कम अज़ कम फ़ोन पर ही खैरियत दरियाफ्त कर लेते। नूरन बोली, बीवी के ग़ुलाम हैं, हमने एक रोज़ अलहम्दु बाजी को फ़ोन किया। ईदू ने कहा, उनको तो बेगम साहब ने खड़े खड़े निकाल दिया। साहब ने चू ना की। चू करें कैसे, वो उन्हें मारती भी तो हैं, कुछ बोलें तो पीटें, जग हंसाई अलग। सोना कली ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। कंबर मियाँ का मौजू बेहद तकलीफ़ दे था। चांदनी ने कहा, आतू जी अब तक अंदर से नहीं आई। वज़ीरन बावर्ची खाने से अंगीठी उठा कर लाईं। अंदर इस्त्री कर रही हैं, कल दावत है बड़ी भारी। पेनी बेटियाँ पाकिस्तान वापस जाने वाली हैं, अब रोज़ उनके लिए डिनर पार्टी का लगा। सोना कली ने जवाब दिया। वज़ीरन की बेटी नूरन उकड़ों बैठकर ज़ोर ज़ोर से कोयले दहकाने लगी। चांदनी ने उड़ती चिंगारियों पर नज़रें जमा दीं। बताशन बुआ, मैंने बचपन में एक अंग्रेज़ी कहानी पढ़ी। एक छोटी लड़की है, यतीम, बेघरी। क्रिसमस की शाम है और वो सड़क पर चलते चलते थक कर एक अमीर आदमी की दीवार से लगकर बैठ जाती है। अंदर त्यौहार मनाया जा रहा है, बाहर बर्फ़ गिर रही है और ये लड़की सर्दी से बचने के लिए एक दिया सिलाई रोशन करती है। पल भर की रोशनी में वो ख्वाब सा देखती है कि एक खूबसूरत गर्म कमरे में बैठी त्यौहार मना रही है। वो माचिस बुझ जाती है, दूसरी जलाती है, फिर तसव्वुर करती है कि बड़ी नफीस मुसहरी पर बैठी है। इसी किस्म की कुछ कहानी थी बुआ, मुझे ठीक से याद नहीं। बताशन बुआ ने एक ठंडी सांस भरी। चांदनी लालटेन उठाकर बैतुल खला की जानिब चली गईं। नूरन बुड़बुड़ाईं, दावत है, कल सवेरे से फीनी बेटियाँ एक एक फ़ोटो साफ़ करवाएंगी। हर दीवार पर सैकड़ों तो फ़ोटोग्राफ लगा रखे हैं, दादा पर दादा फलाने ढमकाने। तो क्या तुम्हारे बाप दादा की तस्वीरें लगाएं? ये सक्के थे, कमर पर लाल पटका बांधे सारी उम्र पानी भरते गुजारी। कहलाए बहिश्ती, मरे तो गोरे गरीबा में दफन किए गए। बताशन बुआ के वाह, ये बावर्ची थे, वज़ीरन के वालिद। ज़िंदगी फकनी से चूल्हा फूंकते गुजारी और इन्हीं को देखो, वज़ीरन बड़ी तलखी से कहती रहीं, आज इन पर वक़्त पड़ा है तो बांदियों के साथ रहती हैं, कल फिर से बीवी बन गईं तो आकर किसी बांदी की चारपाई पर बैठेंगी। बेला ज़ात की डोमनी हैं। जब यहाँ गाने आई थीं शादी में, उनके लिए खाना कश्ती में लगाकर बाहर भेजा गया था, साथ किसी ने खिलाया भी नहीं। अब बेगम बनकर आईं, बर्राती हुई। दावत के हंगामे और काम की थकान की वजह से अगली रात महफिल नहीं जमी। चांदनी अपने बिस्तर पर आंखें मूंदते लेटी नींद का इंतज़ार कर रही थीं। बताशन बुआ और इलायची खानम की कानापूसी सुनाई दी। चौंक कर उठी मगर सोती बनी रहीं। ए बताशन, कल रात हम रानी साहब के संघार कमरे में इस्त्री कर रहे थे। अरे देखो, ये जग तो नहीं रहीं, सो गई हैं, बेखबर कहे जाओ। सरकार, रानी साहब, तीनों बेटियां, बॉबी भैया, सब जने बड़े कमरे में कोट कर रहे थे। रानी साहब कहन, हर डॉक्टर की राय है, शादी कर दो, ठीक हो जाएंगे। ये लड़की तो जैसे अल्लाह ने भेज दी, ख़ानदानी, तालीमी याफ्ता और शक्लो सूरत भी कायदे की, गोरी बका जैसे बर्फ़ी का टुकड़ा। चांदनी से रहा ना गया, फ़ौरन उठ बैठीं। पूरी बात बतलाओ। इलायची खानम बौखला गईं। बेटिया, सरकार तो चुप रहे। पेनी बेटिया और बॉबी भैया बहुत बिगड़े। बॉबी मियाँ ने कहा, आप माँ हैं इसलिए ये कह रही हैं। विक्की कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकते, डॉक्टरों से हम भी पूछ चुके हैं। आप उस गरीब लड़की की ज़िंदगी क्यों तबाह करती हैं? चंदिया, बात यह है कि रानी साहब जानती हैं तुम्हारा कोई हिमायती मौजूद नहीं। कंबर मियाँ ने टेलीफोन तलक नहीं किया। बेला अपने घर में नहीं घुसने देंगी। तुम जाओगी कहाँ? मेम साहब तो जनानों के साथ निकल भागीं। तुम क्या करोगी? विक्की तो तुमको से पीटेंगे। उनके पास एक चमड़े का हंटर भी है, इससे मेम साहब को पीटा करते थे। डॉक्टर लोग कहते थे इनका मर्ज़ ही यही है। बॉबी मियाँ ने रानी साहब की बहुत मुखालिफत की। हम समझ गए, तुमसे हमदर्दी तो खैर उन्हें क्या होगी। असल वजह यह है कि अगर बड़े भाई बाल बच्चों वाले हो गए तो जायदाद गई।
بتاشن سوچتی رہیں۔ اب وہ بولیں، بیٹیا ہر معاملے کے دو پہلو ہیں، ہو سکتا ہے اچھے ہو جائیں۔ اپنے عیش و آرام کا سوچو، اس گھر کی بڑی بہو بنو گی، اور اگر پیدائشی بد نصیب ہو تو وہ تمہارے رے اتار دیں گے اور تم یہاں سے نکل بھی نہ پاؤ گی۔ ایک بات تم کو اور بتلا دیں، تم بابی میاں سے اس بارے میں کچھ نہ کہو، وہ ایک طرح سے تمہارے طرفدار ہیں اور ایک طرح سے مخالف۔ پوچھو کیوں؟ اور وہ ہمدردی کے بہانے تم پر ڈور سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک آدمی نہیں ہیں۔ بیوی سالے کے لیے میکے گئیں، آج تک تو لوٹی نہیں۔ جب یہ بیلا بمبئی سے آئیں، ان کے چکر میں پڑ گئے۔ شیخ قمبر علی شیخ چلی تھے، ان سے بیاہ ہی کر بیٹھے۔ وہ بابی بھیا کی عادتوں سے واقف ہیں، اسی مارے وہ آج تک بیلا کو لے کر یہاں نہیں آئے۔ اس روز تو وہ تم کو پہنچانے یہاں آ گئی تھیں۔ رہے بابی میاں، ان کی لکڑ بکے کی خاصیت ہے۔ پہلا سا زمانہ 3 کٹوری کا رہا ہوتا تو یہ گاؤں سے لڑکیاں اٹھواتے۔ سوتے وقت چاندنی نے اللہ سے کہا، اللہ میاں ہم بہت کنفیوز ہو رہے ہیں، تو ہی کوئی راہ سجھا، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر۔ صبح کو چاول صاف کرتے ہوئے سونا کلی چپکے سے بولی، اب سب کو معلوم ہو گیا ہے، تم الائچی خانم، بتاشن بوا، نورن اور وزیرن کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ تو ہرگز نہیں چاہیں گی کہ تم پھر سے بیوی بن جاؤ، اور دوم یہ کہ الائچی خانم اونچی ذات کی پٹھانی ہیں، ان کی جوان نواسی اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہے۔ ایک بار پہلے یہ ذکر چھڑا تھا کہ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق وکی میاں کا بیاہ کرا دیا جائے، تو رانی صاحب نے یہ اندیا بھی ظاہر کیا کہ الائچی خانم کی نواسی ہی سے 2 بول پڑھوا دیں۔ بابی میاں نے بڑی مخالفت کی، اتنے میں تم کہیں سے آن ٹپکیں۔ چاندنی بیگم کا دماغ چکرا گیا، بہت زیادہ گھبرا کر وہ سلائی والے کمرے میں پہنچی اور مشین کا غلاف اتارا۔ جب اماں منشی کال چرن کو نیتی تال ٹرنک کال لگا دیں کہ ہمارے کمرے درست کر دو، تو سمجھ لو پروین کہ یہاں کسی نہ کسی کی بات طے ہو گئی۔ بابی میاں نے طنزیہ لہجے میں بہن کو مخاطب کیا۔ وہ برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھی اپنی آخری بلاؤز کی آستین میں ترپائی کر رہی تھی۔ ہاں وہ چاہتی ہیں کہ میرے کراچی واپس جانے سے پہلے عقد ہو جائے۔ کمال ہے، یہ بالکل ابھی تلک کوئین وکٹوریہ بنی ہوئی ہیں، مگر کوئین وکٹوریہ بھی پارلیمنٹ کے حکم سے باہر نہیں تھیں۔ یہ خود ہی جج ہیں، خود ہی جیوری۔ ایک بے زبان لڑکی کو قربانی کا بکرا بنائے دے رہی ہیں، سوری قربانی کی بکری۔ لڑکی راضی ہے اور تم آفت مچائے دے رہے ہو۔ چاندنی راضی ہے؟ ہوں گی، کیوں نہیں؟ سونا کلی خوش قدم، سب کو ان کا اشارہ معلوم ہو چکا ہے۔ ٹوٹے دالان سے اچانک ان کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، کوٹھی میں بطور بڑی بہو صاحب۔ پینی ایسا غضب نہیں ہونا چاہیے، وہ نارمل کبھی نہیں ہو سکتے۔ تم کیسے بھائی ہو؟ خود غرض۔ خود غرض؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس گھر میں دیوانوں کی ایک فوج پیدا ہو جائے۔ اماں کو سمجھاؤ۔ ہم تو ان سے کبھی کچھ نہیں کہہ پاتے۔ انہوں نے ہمارا بیاہ کون ہماری مرضی سے کیا تھا، مگر اب ہم اچھے خاصے خوش ہیں۔ تم لوگ اتنا پڑھ لکھ کر یہاں بنی رہتی ہو، یہ چاندنی بھی تو MA B.Ed ہیں بیچاری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تم اس بے زبان گائے کے کچھ زیادہ ہی ہمدرد ہوتے جا رہے ہو۔ والدہ نے جن زبان دراز صاحبزادی کو ہمارے سر منڈھا ہے، اس کے مقابلے میں ہم اس لڑکی کے نرم مزاج کے قاتل نہ ہوں گے۔ تم لوگوں نے اسے شاگرد پیشے میں ڈال رکھا ہے، اور وہ کتنے وقار اور تحمل کے ساتھ اس بے عزتی کو سہے جا رہی ہے۔ زرینہ اور صفیہ نٹنگ کرتی ہوئی آن کر پاس کی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ بڑی زرینہ خاندانی معاملات میں اپنی والدہ کی مشیر اور ہمنوا تھیں۔ منجلی پروین سچ مچ پڑوسن داخل تھیں کہ شادی کے بعد پڑوسی ملک اب ان کا وطن تھا۔ صفیہ سلطانہ ہمیشہ خاموش اور بے نیاز سی رہتی تھیں، قمبر کی شادی کے بعد سے بہت تلخ مزاج بھی ہو گئی تھیں۔ سگریٹ دور گھاس پر پھینکتے ہوئے بابی نے اچانک پروین کو مخاطب کیا، تم ایک کام کرو، چاندنی کو کراچی لے جاؤ۔ خواہ کراچی لے جاؤں؟ تم بتلا رہی تھیں 2 ملازم تمہارے ساتھ باہر جا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک خانسامہ ایک آیا۔ بابی،
What the hell do you mean? پھر خاموشی چھا گئی۔ تینوں بہنیں اپنے اپنے خیالوں میں ڈوبی گڑہل کے درختوں پر نظریں جمائے رہیں۔ نکھری ہوئی دھوپ میں سیمل کے پھول تیرتے پھر رہے تھے، کچھ دور جا کر فضا کی تیز سنہری نیلاہٹ میں اچانک معدوم ہو جاتے۔ ایک نرم و نازک، بھولی، غیر محفوظ لڑکی روئی کے اس ہوائی سے پھول کی طرح ہوا میں تیرتی یہاں آ گئی ہے، اور یہ سب مل کر اپنی اپنی غرض کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں، یا بڑی بہو یا آیا۔ واہ! صفیہ سلطانہ نے نفرت کے ساتھ سوچا، اور خود بابی اگر ان کا بس چلے تو اسے اپنی مسٹریس بنا لیں۔ پروین نے آہ بھری۔ سگے بھائی کے لیے اتنی بے حسی؟ صفیہ نے کہا۔ تو بھائی کیا کریں، ان کا علاج سوچا ہے؟ اس میں بابی کنڈھت ڈال رہے ہیں، زرینہ نے تنک کر جواب دیا۔ میکبیتھ کی چڑیلیں، تم تینوں سے ٹریننگ لے سکتی ہیں، اب ہماری جان نہ کھاؤ۔ بابی کرسی سے اٹھے اور سیڑھیاں اتر کر پائیں باغ میں چلے گئے۔ نورن جھولے پر بیٹھی مالن سے باتیں کر رہی تھی، اسے بلایا، آہستہ سے کہا، دیکھو جب بٹیا لوگ اندر کیلولے کے لیے چلی جاویں، ذرا موقع محل دیکھ کر چاندنی بیگم کو ادھر بلا لانا، ہم ابھی آتے ہیں۔ فوراً اپنے کمرے کی سمت روانہ ہوئے۔ چاندنی اندر صحن میں نماز ظہر کے لیے وضو کر رہی تھیں۔ ایک پھٹکی سی چڑیا امرود کی ڈال پر آن بیٹھی اور زور زور سے گانے لگی۔ اری اڑ جا کم بخت، چاندنی بڑبڑائیں۔ امرود تلے رکھی سنگ مرمر کی بڑی سی سل پر چٹائی بچھائی، جو ہی سلام پھیرا ستون کے پیچھے نورن دکھلائی دی۔ باجی آپ کو بابی میاں بلا رہے ہیں، چلیے جلدی۔ تیز آنکھوں والے بابی میاں سے کبھی کبھار چلتے پھرتے بات ہو جاتی تھی، وہ خود ہی بڑے تپاک تھے۔ ہیلو کہتے، اگر ماماؤں نے ان کے متعلق نہ بتایا ہوتا تب بھی ان کی رفتار گفتار ہی سے ظاہر ہوتا تھا کہ شوقین مزاج، تند خو اور کینہ پرور آدمی ہیں، نہ ان کی دوستی اچھی نہ دشمنی۔ سیمل کے نزدیک ایک فائل لیے کھڑے تھے۔ ہیلو ہیلو چاندنی بیگم، آؤ۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے قدم کے کنج میں جا بیٹھے۔ گھبراؤ نہیں۔ ارے بھائی تم کیسی دبو لڑکی ہو، فرمائیے، بہت مختصر بات کرنا ہے۔ تم کو وکی کے بارے میں تفصیلات کا علم ہے؟ کچھ۔ یہ ان کی میڈیکل رپورٹیں ہیں، پڑھ لو۔ وہ بینچ کے کونے پر ٹکیں اور فائل کے کاغذات پر سرسری نظر ڈالی۔ اسکیزوفرینیا۔ ناچیز نے سائیکالوجی میں ایم اے کیا ہے، جس میں ایب نارمل نفسیات بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود کیا؟ یہ سب تو آپ لوگوں نے خود ہی اس انداز سے طے کیا کہ گویا میں بھی آپ کے کسی کسان کی لڑکی ہوں۔ مجھ سے کسی نے ڈائریکٹ بات ہی نہیں کی۔ اپنے پچھلے برتاؤ کی وجہ سے سب لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ راست بات اب ہم کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میگی میم کی انہوں نے کھال۔ ان کی شادی تو بیلا سے ہونا چاہیے تھی، جو جواباً ان کی اتنی ٹھکائی کرتی کہ دماغ بالکل درست ہو جاتا۔ چاندنی نے ہنس کر بات کاٹی۔ تم کیسی عجیب لڑکی ہو، اتنا سیریس معاملہ ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ اب تک جو ہمارے اوپر گزری ہے سہ لی، باقی بھی بھگت لیں گے۔ یعنی تمہیں بھی دولت کی تمنا ہے؟ آپ کو نہیں ہے؟ آپ کیوں وکی میاں کی شادی کے اس قدر مخالف ہیں؟ تم ریٹارڈڈ اور ایب نارمل بچوں کی ماں بننا چاہتی ہو، محض دولت اور عزت کی خاطر؟ آپ بتائیے ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ کوئی ملازمت نہیں مل سکتی۔ پہلے نوکری تلاش کرو، ملے تو ایک کمرے کسی ہاسٹل میں ڈھونڈ لو، پھر اس کے بعد؟ ہاں بے شک، اس کے بعد 3 کٹوری کے وکی میاں، چاہے وہ نیم پاگل ہی ہوں، وہ تو نہ ملیں گے۔ سنو، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، زرینہ صفیہ اپنے اپنے حالات کی وجہ سے بے حد فرسٹریٹڈ چڑچڑی عورتیں ہیں، تمہارا جینا دوبھر کر دیں گی۔ اماں نہایت دماغ خاتون ہیں، زمینداری کی بو ابھی ان کے دماغ سے نہیں نکلی، اپنے آپ کو ملکہ عالم سمجھتی ہیں۔ وکی بیچارے جو ہیں سو ہیں۔ چاندنی سیمل کے اڑتے پھولوں کو تک رہی تھیں۔ ایک ایک پھول اڑ کر کتنی دور جاتا ہے اور کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ ظفر پور کے باغ میں جب سیمل کے لال لال کٹوری
ایسے پھول کھلا کرتے تھے۔ رات بھر ان میں شبنم بھرتی رہتی تھی۔ صبح سویرے لمبی چونچ والی خوبصورت چڑیاں شبنم ان کٹوریوں سے پینے آ جاتیں۔ تمہارا دھیان کدھر ہے چاندنی؟ جی ارشاد۔ تم کس قسم کی زندگی اس قید میں گزارو گی؟ بات سنو۔ مائی وائف ڈزنٹ انڈرسٹینڈ می۔ اوہ نو، چاندنی بینچ سے اٹھیں۔ ہمارے جنگلات میں ایک بنگلہ خالی پڑا ہے، ہم وہاں تمہارا بندوبست کر دیں گے، نوکر چاکر سب چیز، یہاں سے گویا ظفر پور کے لیے روانہ ہونا۔ بابی میاں، آپ لکڑ بگے ہیں؟ کیا؟ صریحاً لکڑ بگے۔ بابی نے فائل ان کے ہاتھ سے جھپٹا۔ گولڈ ڈگر، ہم تمہیں بہت بھولی معصوم سمجھتے تھے۔ تم میں اور بیلا میں کیا فرق ہے؟ وہ تیزی سے عمارت کی سمت چلے گئے۔ چاندنی خود اپنے آپ پر متعجب مسکرایا کیں۔ اللہ میاں سے ہر وقت دعا مانگتی تھیں، اللہ میاں مجھے پلیز ان خوفناک، عجیب و غریب، غیر متوقع حالات کا سامنا کرنے کی ہمت دے۔ سو اللہ نے دے دی۔ یا رب کریم، میں تیرا کس طرح شکر ادا کروں؟ راجستانی تصویروں والے قدم کے درخت کتنے رومانٹک اور حسین لگتے ہیں۔ قدم کی چھاؤں میں پاری مرلی بجاتے ہیں۔ وہ کنج میں سے گزرتی آگے بڑھیں۔ مرمری چھتری کے نیچے ایک تلک دھاری پنڈت جی بیٹھے دکھلائی پڑے۔ وہ چند رجسٹر سامنے رکھے لکھا پڑھی میں مشغول تھے۔ ایک لال پنکھی طوطا عین ان کے سر پر کی ڈالی پر بیٹھا گلشن کی ساری کارروائیاں ملاحظہ کر رہا تھا۔ ٹہلتی ہوئی آگے بڑھیں۔ بیرونی سبزے پر زرینہ سلطان کے بچے پنکی اور آمنہ، ان کے نونہال ڈنکی اور فیروزہ، اور شیریں کاسل والوں کے نور نظر فلی اور مہناز، سب مل کر راجا نارائن بخش سنگھ کے فربہ سب پر بیبی کو دھوپ چھاؤں کھیلتے ہوئے بے تکان دوڑا رہے تھے۔ برساتی میں شیریں کاسل کی مختصر ٹم کھڑی تھی۔ اس کے شیٹلینڈ پونی کے کانوں کے پیچھے کسی بچے نے پھول اڑس دیے تھے۔ وہ بھی بے حد مسرور دکھلائی دیتا تھا۔ موسم کی مناسبت سے زرد ریشمی ساڑی پہنے، ہیرے کا بروچ لگائے، فلی اور مہناز کی والدہ مسز مانک بائی ڈھونڈی اندر جا چکی تھی۔ پارسی اسٹائل ساڑی، نفیس ترین لیس کے بلاؤز میں ملبوس، نازک اندام مسز ڈھونڈی 1916 والے جمالیاتی اردو ناولوں کی پارسی حسینہ معلوم ہوتی تھیں۔ وہ زرینہ سلطانہ کی سہیلی تھیں اور سونا کلی نے بتلایا تھا کہ یہاں جو ہی کسی کی شادی طے ہوتی ہے بطور صلاح کار ان کو فوراً بلایا جاتا ہے اور وہ آتے ہی نہایت خلوص اور تندہی کے ساتھ انتظامات میں ہاتھ بٹانے لگتی ہیں۔ چاندنی مسکرائیں۔ دل میں انبساط تھا۔ سارے دکھ، چینیاں اور رنج غائب ہو چکے تھے۔ مانک بائی کی آیا دل بہار ایک کے نیچے سونا کلی سے باتیں کر رہی تھی۔ سونا کلی کے ہاتھ میں آفتابہ تھا۔ بید کی نازک ڈالیاں ہری فواروں کی طرح ان دونوں کے اوپر گر رہی تھیں۔ دل بہار نے موٹی تنزیب کی کرتی اور آڑی گوٹ کا ٹنا پہن رکھا تھا۔ سونا کلی نے ڈوریا کی قمیض اور زرد اور کانسی دھاری دار گل بدن کا کھڑا پاجامہ۔ زرد ململ کے دوپٹے اوڑھے وہ دونوں لڑکیاں دکنی، مغل، راجپوت راگ مالاؤں کی تصویر بسنت کی ایسی نظر آ رہی تھیں۔ پھاگن کی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ فضا میں خنکی تھی۔ پھاگن کی رت آئی رے، ذرا باجے بانسری بال موہن ہر جائی رے، ذرا باجے۔ ستارہ کا ایک قدیم ریکارڈ باجی اماں کو بہت پسند تھا۔ بہار ٹھنڈے درختوں کے پیچھے سے جھانک رہی ہے۔ آم کے پیڑوں میں بور آ چکا ہے۔ اب پنکی کی باری تھی۔ سارے بچے ہنستے، غل مچاتے اس کے تعاقب میں دوسری سمت بھاگ گئے۔ نورن پھر جھولے پر جا بیٹھی۔ چاندنی پنڈت جی کی بینچ کے پاس سے گزر گئیں۔ ایک برہمن نے کہا ہے یہ سال اچھا ہے۔ چونک کر دیکھا۔ سامنے وکی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کتنے سویٹ، پیاری چیز ہیں۔ آج تک ہنٹر ان کے ہاتھ میں نہ دیکھا۔
یہ تو لنگڑی چڑیوں اور بیمار طوطوں کی مزاج پرسی اور علاج کرتے پھرتے ہیں۔ یہ میگی کو چابک سے مارتے تھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ممکن ہے ان کی دوہری شخصیت ہو، گھڑی میں بھوت، گھڑی میں اولیاء۔ خیر کے بعد آباد۔ بلکہ اگر میری خوش فہمی نہیں ہے تو جب سے میں یہاں آئی ہوں یہ روز بروز نارمل اور پرسکون ہوتے جا رہے ہیں۔ فینسی ڈریس پہن کر تقریریں بھی نہیں کرتے۔ گزشتہ 2.5 ماہ کے عرصے میں ان سے باغ یا ناتیم ہی میں اکثر مٹ بھیڑ ہوتی ہے۔ جب چاندنی دھوپ میں بیٹھ کر سلائی کرتی تھیں وہ پوچھتے تمہاری طرف نیلی دم والی مینا ہوتی ہے نا، اور ارد چونچ والے پیرے نیپال کی ترائی اور کے پرندوں کی باتیں کرتے۔ ایک بار کہنے لگے، کادمبری تمہارے پاس طوطا تھا؟ ہونا چاہیے۔ دادی اماں کے پاس تھا۔ پنجرے میں؟ جی نہیں، ٹینٹ پر بیٹھا رہتا تھا۔ پہاڑوں کے باشندے کسی کو قید میں نہیں رکھتے۔ ہماری دادی رانی کھیت کی تھیں۔ چاندنی نے مارے خودداری کے اپنا پس منظر وکی میاں کو کبھی نہ بتلایا، نہ پاونی پر نانا، نہ خان بہادر دادا، نہ کچھ۔ اگر پروین سلطانہ کی طرح یہ بھی طنزاً ہنس پڑے تو، لیکن وہ ہمیشہ بے حد عزت و توقیر سے پیش آتے تھے۔ کیا وہ طوطا تمہیں کہانیاں سناتا تھا؟ دادی اماں کو سناتا تھا، وہ اس کی گفتگو سمجھتی تھیں۔ کادمبری کا طوطا بھی بڑی دلچسپ کہانیاں سناتا تھا۔ وہ ایک چنڈال لڑکی کے روپ میں ظاہر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، دراصل اپسرا۔ کادمبری تم سورگ کی اپسرا کو بے شک جنت کی حور کہہ لو، سب الفاظ کا پھیر ہے۔ ایک چاند کا مضمون 100 رنگ سے باندھتے۔ چاندنی فی الحال تم مرو اقرب ہو یا تیسری شب کا چاند جو لوٹے میں قید ہو جائے تو بڑی تکلیف میں رہتا ہے۔ اسے کوئی شہزادہ آ کر چھڑا بھی لیتا ہے۔ چاندنی نے مسکرا کر سوچا، چندراولی، چاند ہی چاند، چاندوں کی قطار، چکا چوندھ، چندرائن، بروزن ٹائن۔ چاندنی نے بے ساختہ جواب دیا۔ خوب ہنسے۔ بالا بنت مہتاب۔ وہ وکی میاں کی باتیں بڑے دھیان سے سنتی اور سمجھنے کی کوشش کرتی، جبکہ ان کے گھر والے ان سے کتراتے تھے، انہیں تنہا چھوڑ رکھا تھا۔ چاندنی کے پیڑ کے پاس رک گئی۔ وکی میاں نے ان کو غور سے دیکھا اور بچوں کی طرح مسکرائے۔ کشکنیا؟ جی۔ درخت کی پری، روح، آتما، قدم کے نیچے ٹھٹک کے کہنا شروع کیا۔ مانس ہوں تو وہ رس خان، بسوں برج گوکل گاؤں کے گوالن۔ جو پشو ہوں تو کہا بس میرو چرکنٹھ ننت کی دہن مجہارن۔ پاپن ہو تو دہے گری کو کرو کر چھتر ندر دھان۔ جو کھک ہوں تو بسیرو کروں نت کالندی کول کدمب کی ڈران۔ رس خان کہتے ہیں کہ اگر انسان ہو تو گوگل کا گوالا، جانور ہوں تو نند کی گائے، پتھر ہوں تو اس پہاڑ کا جسے کرشنا نے اٹھایا، پرند ہوں تو جمنا کنارے قدم کی ڈال پر کروں بسیرا۔ وکی میاں، یہ پنڈت جی اتنے سوچ بچار سے کیا لکھ رہے ہیں؟ شری درگاہ پر شاد مسر بادی النظر میں ہمارے جنگلات کا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ دراصل ایک شفاف روح ہیں، محض ہوا۔ ایک روز جنگل کی ہواؤں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم تم سب مرداں روحیں ہیں، آفاق کی جھیل میں ڈبکیاں لگاتی ڈبکیاں۔ تم ایک کام کرو، اس وقفے کے لیے جو ہماری تمہاری حیات مستعار کہلاتی ہے اپنا زائچہ بنوا لو۔ پنڈت جی، یہ چاندنی بیگم ہیں، ان کا ایک عدد زائچہ تو بنا دیجئے۔ یہ ایک حیران و پریشان اپنی جھیل سے نکلی ہوئی مرغابی ہیں، بلکہ کی چڑیا۔ پنڈت درگاہ پرشاد نے چاندنی پر گہری نظر ڈالی، خاموش رہے۔ کیوں پنڈت جی، بنا دیں گے بھیا؟ ٹالیے مت پنڈت جی، خیر نہ بنائیے، زائچے وائچے سے بھی کیا فرق پڑتا ہے۔ باغ میں بچوں کے کہکہوں کا مدھم شور بلند ہوا۔ وہ سنو، مستقبل کی آوازیں پتوں سے چھنتی ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ وکی نے ٹی ایس ایلیٹ کی طرح کہا۔ ایک کار آن کر رکی۔ اوہو نارائن بخش سنگھ، ہم نے ان سے ہمالیہ کے چند نایاب پودے منگوائے تھے۔ خدا حافظ چاندنی بیگم۔
روانہ ہو گئے۔ پنڈت جی ہم بھی جائیں؟ جائیے بیٹیا، خدا حافظ۔ دوسری منزل کی ایک کھڑکی سے صفیہ سلطانہ نے جھانکا۔ پہلے وکی روش پر سے گزرتے دکھلائی پڑے، پھر چاندنی۔ دھوپ درختوں پر سے اتر کر ندی کی طرف سرکتی جا رہی تھی۔ اس پار بہت دور ریڈ روز اپنے ہرے بھرے گھنے باغ میں چھپا ہوا تھا۔ موتی کا پانی پگھلا سونا بن گیا، پھر تانبا۔ بہت جلد رات بھی ہو جائے گی۔ زندگی کا ایک بے مصرف لایعنی مایوس سنسان دن نبڑ گیا۔